अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं मोहम्मद अशमत जहां। सूरत हाल पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की है क्या, आपने कुछ झलकियों की सूरत में मुलाहिजा कर ली। मुज़ाकरात नाम की जो कहानी थी वो तो तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस बीच अलबत्ता ख़त लिखे जा रहे हैं, प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस के नाम हो, आइनी अदालत के सरबराह के नाम हो, या आज जनाब इमरान खान साहब की जानिब से सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम ख़त हो। ख़त लिखे जा रहे हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, मुतालबात किए जा रहे हैं, मांग की जा रही है। अमेरिका से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि सब के बीच फेक ऑर्डिनेंस भी आ जाता है, 26वीं आईनी तरमीम भी आ जाती है, और फिर हाई कोर्ट इस्लामाबाद वहाँ पर जजेस की ट्रांसफ़र भी हो जाती है। अब इस सब को लेकर ये लग रहा था जैसे PTI के चाहने वाले वकला या बार्स सरापा एहतजाज होंगी, लेकिन आज इस्लामाबाद बार्स की हद तक तो एहतजाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार हो, सिंध हाई कोर्ट बार हो, वो तो इसकी तायीद कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जनाब याहिया आफरीदी साहब, उन्होंने भी इस तबादले की, इस ट्रांसफ़र की जो 3 जजेस की हुई पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, उनकी तायीद कर दी है, हिमायत कर दी है, और कहा है कि आर्टिकल 200 के मुताबिक, आइन के ऐन मुताबिक ये ट्रांसफ़र हुए। यही नहीं बल्कि 3 जो जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उनकी तख्तियाँ लग गई, उनका स्टाफ वहाँ पहुँच गया, कॉज लिस्ट, उनके डिवीजन बेंच, उसकी तफसीलात भी जारी हो चुकी हैं। और अब जबकि जस्टिस डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं इस्लामाबाद, उनके आने के बाद वो सीनियर पुणे जज हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जस्टिस कियानी जो इससे पहले सीनियर थे वो नंबर 3 पर जा चुके हैं, जस्टिस बाबर सत्तार नंबर 5 पर जा चुके हैं। तो ये वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13 जजेस हो चुके हैं। इन 3 जजेस के जाने के बाद एक जज का ताल्लुक बलूचिस्तान से, एक का सिंध से, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छी बात नहीं कि एक जज जो हैं वो सिंधी बोलने वाले हैं और दूसरे बलोची ज़ुबान बोलने वाले हैं, और एक का ताल्लुक पंजाब से। तो चीफ जस्टिस ने तायीद कर दी इस मामले पे। वो एहतजाज या वो बार कौंसल्स की जानिब से तहरीक बर्पा नहीं हो सकी जिसका ख़दशा था। अब इस सब के बीच हमने देखा जनाब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है आर्मी चीफ के नाम, और उनसे मांग की है कि वो पॉलिसियाँ बदलें। और वो ये क्या पॉलिसी शिफ्ट है इमरान खान साहब और PTI की जानिब से, या कुछ और है? ख़त के मुदर्जात भी सामने आ चुके हैं। 6 निकात पर मबनी ये ख़त है, चाहे वो इलेक्शंस की मुबैना धांधली हो, PTI की सूरत हाल हो, मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, दहशत गर्दी हो। खान साहब इसमें शुहदा को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, पाक फ़ौज और अवाम के ताल्लुक की अहमियत का इदराक भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसियाँ बदलने की मांग कर रहे हैं। इस सब में 8 फरवरी आने वाली, वो तारीख़ जब मुल्क में पिछले बरस इलेक्शन हुए, जो कि मुबैना तौर पर PTI कहती है धांधली ज़दा हैं, मुतनाज़ इलेक्शंस हैं। इस सब को लेकर PTI पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर एहतजाज का इरादा रखती है। आलिया हमजा साहिबा ने, जो ऑर्गेनाइज़र हैं PTI की पंजाब में, कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए। जुनैद अकबर KP में सरगर्म है। तो ये 8 फरवरी कैसी होगी अब के बरस, जबकि चंद दिन बाद 8 फरवरी की तारीख़ है। एहतजाजी सियासत क्या रंग इख्तियार करेगी और हुकूमत कैसे इससे डील करेगी, सब पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगी तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी साहिबा भी, लेकिन तफसील से बात मेरी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से होगी। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुलासा मैंने पेश किया कि चल क्या रहा है इस वक्त। PTI तो 8 फरवरी को जी एहतजाज करना चाह रही है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन टू डिवीजन वो जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। सवाबी में, नॉर्थ पंजाब में, यहाँ मीनार पाकिस्तान की कॉल भी उन्होंने दे दी है, लाहौर हाई कोर्ट से रजू भी कर ली है। इलेक्शन के हवाले से आपकी भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको भी लगता है कि शेखोपुरा में आपके ख़िलाफ़ धांधली हुई है, तो क्या जब PTI 8 को एहतजाज कर रही होगी तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी एहतजाज करेंगे? करेंगे तो किसके ख़िलाफ़ करेंगे? शुक्रिया जामी साहब। मैं एक गुजारिश कर दूं कि यकीनन 8 फरवरी को जो हम एहतजाज कर रहे थे उसका बुनियादी मकसद था कि शेखोपुरा के अवाम के मैंडेट को चुराया गया जी। उसका यकीनन मकसद था कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग स्टेशनों की दीवारों पे चढ़ के कब्ज़ा कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे उनके दफातर पे शाम 5:30 बजे के बाद कब्ज़ा हो गया था। अच्छा। और ख़ुद ही वहाँ से अनाउंसमेंट हो गई थी कि फ़लाँ शख्स जो है वो जीत गया, और कोई उनको बचाने वाला नहीं था, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। फिर उसी तरह अनाउंसमेंट भी आ गई, जिन लोगों की जत्थों ने अनाउंसमेंट की कि ये जीत गए हैं। मेरा कहना ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारी जो फैज़ हमीद साहब के दौर से शुरू हुई और जो फैज़याब हुए
اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا. اور پھر کیا یہ بتانا نہیں چاہیے فارم 47 کی پیداوار کہا جاتا ہے حکومت وقت کو یا کسی اور کو، تو پھر یار پورا سچ کیوں نہیں بولا جاتا؟ پھر پورا سچ کیا ہے؟ انویسٹیگیشن کیوں نہیں حکومت وقت کی؟ نہیں، پورا سچ کیا ہے؟ سچ میں وہی عرض کرنے لگا، حکومت وقت کو بھی چاہیے اداروں کے ترجمان بھی بولیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پریزائڈنگ افیسر کے دفاتر پہ قبضہ ہو گیا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن تھے ان پر 5 بجے قبضہ ہو گیا تھا، دیواروں پہ چھتوں پہ لوگ مسلح قابض ہو چکے تھے، اور اناؤنسمنٹ آپ کر رہے ہیں تیسرے دن، وہ 3 منٹ کے بعد اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. اسی طرح شوہوپرا میں بھی ہوا. ہم تو احتجاج اس پہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کو کیونکہ جوڑ دیا گیا ان لوگوں کے ساتھ یا اس یوم سیاہ کے ساتھ جو اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، جو ریاست کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، جنہوں نے ادارے کے اندر بغاوت پہ اکسایا، جنہوں نے 9-10 میں کیا، جنہوں نے 26 نومبر کیا، اس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا تھا. ہمارے احتجاج کی اور اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے ہم نے 8 فروری کا جو جلسہ تھا اپنا وہ منسوخ کر دیا. اچھا، آپ شیخوپورہ میں 8 فروری کو جلسہ نہیں کر رہے؟ جلسہ منسوخ کر دیا؟ بالکل اس وجہ سے نہیں کر رہے. اچھا، بالکل منسوخ کر دیا اس وجہ سے کہ آپ ہمیں اور پاکستان پر چڑھ دوڑنے والے مسلح جتھے جو تھے، جو انہوں نے کرتوت پچھلے 2 سالوں سے کیے ہیں، آپ ہمیں ان سے ملا رہے ہیں. میاں صاحب یہ آپ تو میاں صاحب یہ بظاہر تو ظاہری بات ہے، بڑی اچھی یہ سیاسی عملی آپ کی کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے ساتھ ٹیگ ہوں جو آپ کے مخالفین ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ارادہ تھا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کو بھی لوٹا گیا ہے، تو یہ مشورہ اس جلسے کو منسوخ کرنے کا یہ کسی اپنے نے دیا ہے یا کسی سیانے نے دیا آپ کو؟ نہیں، سیانے سے زیادہ آپ لوگوں نے مجھے سیانہ کیا ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو یار ایک پوری میری زندگی جتنی سیاسی ہے، میں ایک جدوجہد پرامن طریقے سے کرنے والا بندہ ہوں. میں مسلح جتھے لے کے یا مسلح ہو کے اپنا حق لینے والا بھی نہیں ہوں. میں تو دلیل سے بات کرنے والا ہوں. تو اگر مسلح جتھوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا جائے یا اسی طرح دیکھا جائے کہ ریاست کو وہ بھی نقصان پہنچانے والے ہیں اور کل کو ہمیں بھی کوئی تاریخ میں ان الفاظ سے یاد کرے، تو وہ میں کم از کم مناسب نہیں سمجھتا. بہت اچھی بات ہے. میاں صاحب، جہاں تک آپ پی کے کچھ حلقوں کا اور وہاں کا جو منظر نامہ ہے وہ اپنی سیاسی رائے کے مطابق بیان کیا، جو کہ آپ کی اپنی سیاسی رائے ہے، وہاں پہ ایک فیکٹ ہے. فیکٹ یہ کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ کہا ہے کہ وہ 9 حلقے صوبائی اور قومی کے جو پشاور اور گرد و نواح کے ہیں وہ کھولیں. اس میں یہ تیمور ظفر جھگڑا کا حلقہ بھی ہے جو ہارے ہوئے ہیں، نور عالم کا حلقہ بھی ہے جو جیتے ہوئے ہیں، تو ان کا آڈٹ کریں. فارم 45 فارم 47 اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ کو بے شک لکھنا پڑے تو وہ بھی لکھیں. تو اگر عمران خان صاحب اس صوبے میں جہاں وہ 2/3 سے جیتے ہیں وہ 9 حلقوں کا آڈٹ کروانے پہ تیار ہیں، تو حکومت آپ کی پورے ملک میں، پنجاب میں آپ کی سرکار، وفاق میں آپ کی سرکار، بلوچستان میں آپ اتحادی، آئینی عہدوں میں آپ اتحادی پیپلز پارٹی کے، تو آپ کی حکومت شیخوپورہ جیسے کئی اور حلقے بھی ہیں وہاں کا آڈٹ کیوں نہیں کروا لیتی؟ جیسے عمران خان نے، میں نے بڑی طویل بات کی، جیسے عمران خان پشاور میں کرنے جا رہے ہیں. جامی صاحب، مجھے یہ گزارش کرنا ہے آپ سے کہ آپ جس شخص کو کوٹ کر رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کا آئین قانون نہیں مانتا؟ وہ اتنا لاڈلا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو وہ کہے اس کو سنا جائے، اور جو دنیا میں وہ بات کرے، دنیا بھی اور وہ ممالک جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کی بات کریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2014 میں بھی اس نے یہی بات کی تھی کہ ان 4 حلقوں کو کھول لیا جائے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں حکومت وقت نے پہلی دفعہ بنایا تھا، اور اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا تھا. مگر 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں ہم نے بھی ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کی تھی. پورے 5 سال گزر گئے تھے مگر کوئی پارلیمانی کمیٹی بھی نہیں بنی تھی اس پہ.
کہ وہ بھی کام کرتی جس کو اناؤنس کیا گیا مگر ایک میٹنگ ہوئی 5 سال میں، دوسری میٹنگ نہیں ہوئی. تو کیا میرا حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ 2018 کا انتخاب ہم سے چرایا گیا؟ نہیں بالکل کریں، 2024 وہ کی تو بات کرتے پرائم ہیں. منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، 18 کی بھی اور 24 کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مان تو رہے ہیں نا کچھ تحفظات ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے صوبے میں کچھ حلقے کھلوا سکتے ہیں یا ان کا آڈٹ کروا سکتے ہیں تو حکومت آپ کی ہے، آپ شیخو پورہ کے حلقے کی جانچ پڑتال کیوں نہیں کروا پا رہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ صوبائی حکومت کھول سکتی ہے، جبکہ میں آئین قانون کی اگر بات کروں تو صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے. نہیں وہ لکھ رہے ہیں، خط لکھیں گے چیف جسٹس کو، وہ پلان کر رہے ہیں. خط لکھیں، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا جامی صاحب، اگر ان کے خط کے جواب میں وہ حلقے کھلتے ہیں تو میں تو چوک میں کھڑا ہو کے دھرنا دو کے کہوں گا کہ پنجاب کے اندر بھی پھر جہاں فارم 47 بکا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ شہزاد اکبر جو آج بھی پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، پی ٹی آئی کے اندر ہی موجود ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاوید لطیف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آج اگر ان کی وہ پاکستان سے باہر ہیں تو پاکستان کے اندر شوکت یوسف زئی آج بھی پی ٹی آئی کے وہ ترجمان ہیں یا بات کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 35 ایم این ایز کو جتوایا گیا. پھر میں کیا یار غلط کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے حلف لیا گیا، ان 35 لوگوں سے حلف لیا گیا. یہی بات میرے بھائی، تو پنجاب میں بھی تو یہی ہوا ہے نا. پنجاب میں بھی بہت سے لوگوں سے جو پیسہ لے کے حلف لے کے ان کو جتوایا گیا، میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں. تو میاں صاحب تسی بھی حلف چک لیندے تو انہوں کی مسئلہ سی. پھر یہی تو یار ایک سیاسی ورکر کی میں کہتا ہوں پہچان ہونی چاہیے. اقتدار ہی کوئی چیز نہیں ہے، اصول، آئین، قانون بھی کوئی، اخلاقی قدریں بھی کوئی ہوتی ہیں. جو کہ آج بات کرتا ہے نا اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے کہ میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں بیٹھا ہوں، خدا کرے اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی اداروں کو ریکویسٹ کر رہا ہے، انہی اداروں سے بھیک مانگ رہا ہے جو 2014 میں لے کے اس کو دھرنے کے لیے آئے اور 2018 میں مسلط کر دیا پاکستان کی عوام پہ، اور آج بھی وہ انہی سے خیرات مانگ رہا ہے کہ دوبارہ اس سے نوکری تے رکھ لو. یہ آپ خط کا حوالہ دے رہے ہیں جو آج انہوں نے لکھا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں حرج کیا اگر کوئی سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی عدلیہ کو، چیف جسٹس کو، آئینی عدالت کے سربراہ کو یا سپہ سالار کو خط لکھتا ہے؟ حرج کیا ہے میاں صاحب؟ یار مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو حرج نظر نہیں آتا کہ وہ عدلیہ کو، وہ ادارے کے سربراہ کو، وہ دیگر اداروں کے سربراہان کو، وہ وقت کے پرائم منسٹر کو خط لکھے. مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ وہ عالمی قوتوں کو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دے. اس پہ اعتراض ہے. وہ بھی اس نے کر کے دیکھ لیا، اور آج پاکستان کے اندر غیر آئینی طریقے سے وہ آئینی روپ دھار کے جدوجہد کرنے کی بات کرتا ہے. اس سے مجھے اختلاف ہے. ٹھیک. اچھا، جہاں تک آپ کے حلقے کی اور شیخو پورہ کا تعلق ہے، آپ اس کا جب سے الیکشن ہوا مجھے یاد ہے پہلے دن سے لے کے اب تک مسلسل اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن میاں صاحب میرا سوال بھی پہلے دن سے لے کے آج تک آپ کی خدمت میں ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت آپ کی، نواز شریف صاحب آپ کے قائد، شہباز شریف صاحب آپ کے قائد، صوبے میں حکومت آپ کی اعلیٰ قیادت کے سامنے آپ نے یہ مدعا رکھا تو ہوگا، ان کے سامنے کچھ چیزیں آپ نے ڈسکس تو کی ہوں گی. کیا وہ آپ کو چپ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کی بات سن نہیں رہے؟ کھل کے دسو نا ہوں اگر تسی عوام دی نمائندگی کرنی. دیکھیں میری بات سنیں. قائد تو ایک ہی ہیں جن کا نام ہے نواز شریف. اچھا، یہ میں تھوڑی کریکشن کر لوں. اچھا، تو پرائم منسٹر ضرور ہیں شہباز شریف صاحب، قائد نہیں ہے میرے. اچھا، قائد نہیں ہے. دوسری بات، شہباز شریف آپ کا قائد نہیں ہے. ٹھیک ہے. قائد نہیں حقیقت ہے. مطلب قائد تو ایک ہی ہوتا ہے، جماعت کا قائد پورے جماعت کا ایک ہی ہے، اور شہباز شریف کے قائد بھی نواز شریف ہی ہیں. صحیح. میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک. اور دوسرا میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کتنے با اختیار ہوتے ہیں، کتنے بے بس ہوتے ہیں. یہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کی حکومت
بتا سکتی ہے آپ کو 2013 سے 2018 تک اور 2017 تک جو نتیجے بنائے گئے، اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ میں اپنا کیس کہاں جو ہے وہ لے کے جاؤں. میں تو اللہ کی عدالت میں اور عوام کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی اس کا مداوع ہونا چاہیے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ آئندہ کام رکنا چاہیے. آئندہ یہ چور دروازے آپ بار بار سہولت کاری، آپ بار بار چلائیں. سہولت کاری اور فیض یابی کا بات بھی کرتے ہیں. تو آپ گرفتار ہوئے پڑے، ان کو سزا ہونے والی ہے، ان کا تو ملٹری ٹرائل چل رہا ہے. آپ کون ان کی سہولت کاری کر رہا ہوگا؟ آپ کے اوپوننٹ عمران خان صاحب کی میاں صاحب. دیکھیں سہولت کاری آج بھی موجود ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کا ٹرائل ہوتے جنرل فیض حمید صاحب کا، تو آپ کو ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے آیا ہے؟ وہ ان کا اپنا انٹرنل سیٹ اپ ہے آج نا. تک 1.5-2 سالوں میں نہیں ہے. اگر اب آ جائیں کہ مجھے پھر انٹرنل سیٹ اپ کا نتیجہ آنے سے پہلے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض حمید اکیلے ادارے کے اندر بغاوت کروا سکتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اکیلا بندہ پاکستان کو اس طرح ڈی اسٹیبل کر سکتا تھا؟ اور وہ جو سازش ذہن سازی تھی، آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں، بلکہ اوپر نیچے جو اس وقت کی قیادت تھی وہ بھی ذمہ دار ہے مبینہ طور پر؟ میں بالکل یہ آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ اکیلے بندے کا کام نہیں تھا. دیگر اداروں میں بھی بیٹھے لوگ جو گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے فیض حمید ہیں، اتنے ہی بینیفیشری ہیں جتنے عمران خان تھے، اتنے ہی بینیفیشری ہیں جتنے ثاقب نثار بننا چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. جامی صاحب کیوں نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر یہ بات کروں تو کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ بھی ادارے کے خلاف گل کر رہا ہے. او بھائی، اداروں میں بیٹھے لوگ فرشتے نہیں ہوتے. اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ان کی اصلاح کے لیے، ان کی نشاندہی کے لیے بات کرنا کوئی قومی جرم نہیں ہے. قومی ملی فریضہ ہوتا ہے ایک سیاسی کارکن کا، اپنے پاکستان کو، اپنی ریاست کو بہتر ڈائریکشن پہ چلانے کے لیے. مگر بدقسمتی یہ دیکھیں جو عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو مقبول کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑے مقبول ہیں، اس پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے. اور جو ایک کمزور ورکر ریاست کی بات کرتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ غدار ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب. یہ ایسی رائے تھی. اب اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف سے لیں گے. محترمہ مہر بانو قریشی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ براہ راست موجود ہوں گی. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ مہر بانو قریشی صاحبہ. اس سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے میاں جاوید لطیف کی، جنہوں نے قریشی صاحبہ انہوں نے گفتگو کا اختتام عمران خان صاحب کے خط کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی خیرات مانگ رہی ہے. جن اداروں کا نام لے کے آپ تانے دیا کرتے تھے انہی اداروں سے آپ رہائی کی خیرات مانگ رہے ہیں. تو یہ خط کیوں لکھا؟ پالیسی شفٹ ہے؟ کیا ہے؟ کیوں آپ اس طرح کی مطالبات ان سے کر رہے ہیں؟ جو خط کے ایکچوئل مندرجات ہیں وہ ابھی تک سامنے تو نہیں آئے. اس کے اندر کیا لکھا ہے صرف کیس رائے ہیں، مطلب ایک لوگ تھوڑا سا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، مگر خان صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں خط میں یا جو کہا ہے اس میں رہائی کی بھیک تو کوئی نہیں مانگ رہا. ہمیں اس وقت ملک کے لیے ایک تشویش ہے. آپ دیکھیے آپ کے بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے. آپ کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں ایک سرج ہے، مگر ہماری توجہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر ہے، اس کے ورکرز کے اوپر ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ، ان کے واٹس ایپ پہ، ان کی کمیونیکیشن، ان کی موومنٹ پہ. اگر یہی توجہ ہم یہاں سے ہٹا کر دہشت گردوں پہ صرف ڈال دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں توجہ نہیں ہے، مگر اگر سول فوکس اس ملک کا دہشت گردی کو لڑنے میں ہو تو شاید ہمیں اس پہ زیادہ کامیابی ملے. خان صاحب کے خط میں یہ بات تو لکھی ہے نا کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ تبھی لڑ سکتے ہیں جب عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہو. یہ انہوں نے بالکل کہا ہے. انہوں نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے، پاک فوج اور عوام کے تعلق کی اہمیت کو بیان کیا ہے، which is commendable. بٹ جو آپ توجہ کی بات کر رہی ہیں تو فیکٹ اینڈ فگر یہ کہتے ہیں کہ جو گزرا مہینہ ہے اس میں اس سے پچھلے مہینے کی نسبت زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور توجہ کا عالم یہ ہے
کہ ہم نے 35 سیکیورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے ہیں. یہ توجہ ہے تو شہید ہوئے ہیں نا. اور ملک بھر میں ایک مہینے کے اندر 74 حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے. KP روسن سب سے ٹاپ سرحدوں کے تو یہ جو میرا سپاہی جوان افسر قربانی دے رہا ہے یہ توجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسی جوان سپاہی کی جو قربانی ہے اس کا درد ہمیں بھی ہے. جب بھی ایک خبر آتی ہے جیسے کل خبر آئی دل دہل جاتا ہے. آپ ان بچوں کا سوچتے ہیں, ان ماؤں کا, ان بیواؤں کا سوچتے ہیں کہ جن کے گھر والے شہید ہوئے, وہ یہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ. مگر فرنٹ لائن سے پہلے کیا آتی ہے؟ انٹیلیجنس. اگر کہیں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ دنیا بھر میں ایک انٹیلیجنس فیلئر کہا جاتا ہے یا انٹیلیجنس گیپ کہا جاتا ہے. تو وہ گیپس ہیں جو ہمیں مضبوط کرنے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان شہید نہ ہوں. ہم لڑ تو رہے ہیں فرنٹ لائن پہ, پر فرنٹ لائن سے پیچھے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ویسے یہ کیا ہوا, کبھی آپ اس حکومت کو نہیں مانتے تھے, پھر آپ نے مذاکرات کی حامی بھری اس حکومت کے ساتھ, ریٹن مطالبات دیے, مذاکرات میں گئے. اس سے پہلے ایک حکومت باقاعدہ نہ کرتی یا مذاکرات سے نکل آئے؟ ہم تو حکومت کو آج بھی نہیں مانتے. ہمارا تو آج بھی ماننا ہے یہ حکومت ایک اردلی ہے. جو عوام کے ووٹ سے نہیں آئے, جن کو فارم 47 تھما دیے گئے ہوں, تو وہ غلام ہی ہوئے نا. تو پھر آپ نے انہیں تحریری مطالبات کیوں دیے؟ ہم نے تحریری مطالبات اسی لیے دیے کہ ایک جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو نہیں کرتی. ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہم ملک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو اول رکھتے ہیں اور ہم یہاں پر بھی آئیں گے. ہم گو کہ ہم ان کو نہیں مانتے, گو کہ ہم اس پارلیمان کو بھی نہیں مانتے. ہم پھر بھی جب آپ نے ریٹن فارم میں اپنی ڈیمانڈز دی, ہم نے آپ نے ان کے ساتھ دو چار نشستیں کی, بالکل اس سے پہلے کہ حکومت کا آپ کو فارمل نیگیشن آتی, ہاں نہ کا جواب ملتا, آپ کی پارٹی ان مذاکرات سے واک آؤٹ کر گئی. کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ راضی نہیں تھے, وہ کسی بات پہ آمادہ نہیں تھے. دیکھیے جامی صاحب, ہمارے مطالبات تو صرف یہ دو نہیں تھے. نہیں, لکھے دو تھے. ہمارے ویسے تو بہت سارے مطالبات ہیں. ہماری مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے بھی مطالبات ہیں. ہمارے 26ویں آئینی ترمیم اور اب جس طرح قانون سازی کی جا رہی ہے اس کو لے کر ہمارے بہت تحفظات اور مطالبات ہیں. مگر ہم نے ان کو بیک برنر پہ ڈالا. ہم نے سنجیدگی کا اظہار کیا کہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بڑی آسانی سے اور بہت جلد کم وقت میں ہو سکتی ہیں. حکومت اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر تو وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی آمادگی ہے تو اس سے ان کی سنجیدگی کا ہمیں تعین ہم کر سکیں گے. اور ہم نے یہی تعین کیا کہ وہ ان دو کے پہ بھی ہم نے کہا چلے سب سے پہلے آپ جوڈیشل کمیشن کی تو حامی بھریں. وہ تو TORs کی کیا بات ہوتی ہے, وہ تو اس کی حامی بھرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس سے ان کی سنجیدگی صاف ظاہر ہے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے 9 میں اور خاص طور پہ 26 نومبر کا, اس سے ہم قطعاً پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی ہٹ سکتے. 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی, بالکل آئی. پے کا آرڈیننس بھی آ گیا, بالکل آیا. ہم سب اس سے متاثر ہوں گے, عام شہری بھی ہوں گے. ہر کوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز بھی آ گئے, کورٹ پیکنگ بھی ہو رہی ہے, ٹرانسفر ہوا. چیف جسٹس اس کی تائید کی ہے بائی دا وے, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اوائل لوگوں. اس کے بعد آپ کے مذاکرات بھی فیل ہو گئے. سو واٹ آر یو گائز اپ ٹو ناؤ؟ آپ پی ٹی اے کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ تو میں نے جو 3-4 چیزیں بیان کی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ یہ وہ سیٹ اپ ہے, بندوبست ہے جو لگ چکا ہے, ان پلیس ہے, ان ایکشن ہے. آپ بالکل یہی اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل درست بات کریں. دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم لائی بھی جا رہی تھی, ہم نے اس کو اپوز کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں یہی خدشہ تھا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمان کو تو آپ نے دیکھیے پہلے دن سے ربر سٹیمپ تھی, پھر آپ نے دکھا دیا جس طرح آپ نے وہ ترمیم کی, جس طرح آپ جو آپ کے ساتھ بھی آپ کے حکومتی اور آپ کے جو اتحادی MNAs تھے, جس طرح آپ ان کو لے کر آئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس چیز پہ ووٹ کرنے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسودے میں کیا ہے. اس کے بعد جس طرح آپ لوگوں کے پیچھے گئے, لوگ نہیں ملے تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا, لوگوں کو مجبور کیا. کا علم ہوگا؟ ہاں نہیں, پیکا کا بھی علم نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان کو آج بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا پاس کیا ہے. تو آپ نے پارلیمنٹ کو تو ربر سٹیمپ بنا دیا. پارلیمنٹ کا تو نہ اہمیت رہی نہ تقدس, سب چھوڑ دیں, وہ باتیں ہیں. اس کے بعد آپ جس طرح آپ نے جوڈیشری کو, عدلیہ کو محکوم کر دیا ہے, یہ تو آپ کے جوڈیشل آرڈر کیا کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا تہس نہس ہو گیا نا. آپ کے جو آئینی اسپرٹ ہے, یہ تو کانسیکوینسز جو آپ بیان کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ کہ اس سب کے ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ پی ٹی آئی کا اگلا جو مجھے تو لگتا لاہے عمل ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب کے بعد اب فوری رہائی اہم رہنماؤں کی مشکل ہو گئی ہے؟ بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی رہائی مشکل نہیں ہے, رہائی ناممکن ہے اس وقت.
رہائی ناممکن ہے. کیونکہ دیکھیے بند عدالتوں میں تو ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو امید تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب کھلی عدالت میں آئیں گے تو وہاں سے انصاف ملے گا، مگر ان عدالتوں سے جہاں پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج کو آپ ڈیموٹ کر کے آپ امپورٹ کر رہے ہیں ایک جج کسی اور ہائی کورٹ سے، اور یہ ماضی میں آپ کو تاریخ میں اس کی مثال وہیں پر ملتی ہے کہ جب پی سی او کے تحت ججز لائے گئے تھے. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، یہ پی سی او پرو میکس ہے، مگر پی سی او ایک مارشل لاء کے، ایک اعلانیہ مارشل لاء کے دور میں لگا تھا، اور آج 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے لگائی گئی ہے. جسٹس اقبال حمید الرحمان بھی لاہور ہائی کورٹ میں تھے. وہ 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، تب پی سی او نے ایکشن نہیں تھا. وہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے بلکہ وہ سپریم کورٹ بھی گئے، اینڈ دین ہی ہیڈ ٹو ریزائن فار سرٹن ریزنز. What are those reasons? آپ ڈھونڈیں. چلے دیکھیں گے، میں ان سے واقف نہیں ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف نہ پی سی او بلکہ 3 مثالیں ہیں کہ ججز ٹرانسفر. بری بات ہے اگر سندھی بولنے والا ایک جج جو ہے سومرو صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. ایک بلوچی زبان بولنے والے بلوچستان سے جج صاحب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. ایک پنجابی جج صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے ہیں وہ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ وہ بالکل سارے ہیں. میں کہ بری بات کیا اس میں بری بات نہیں ہے. بری بات اس میں صرف یہ ہے کہ آپ چنتخب کر رہے ہیں ججز کو. آپ اپنی مرضی کے آپ نواز رہے ہیں ججز کو. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ ججز ہیں آپ کے، یہ اتنے منظور ہیں. آپ کو ضرورت کیا پڑی کہ آپ باہر سے ججز کو امپورٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ؟ کیسز کا برڈن بہت ہوگا نا. ہاں جی، اور سپریم کورٹ میں بھی کیسز کا اتنا برڈن تھا کہ ان کو 26ویں آئینی ترمیم بلاول بھٹو صاحب کو اس کی سپورٹ کرنی پڑی کیونکہ وہ چاہتے تھے پینڈنسی کم ہو. مگر جب سے، اور اس لیے آئینی بینچ بنانا ضروری تھا، جب سے آئینی بینچ بنی ہے کتنے کیسز نپٹائے ہیں انہوں نے، کتنے آرڈرز آئے ہیں ان کے؟ ابھی تو نیا بینچ بنا ہے، کافی عرصہ ہو گیا. نیا بینچ بنا ہے. پینڈنسی اگر ہم نے ختم کرنی ہے، آئینی معاملات جو ہیں محترمہ وہ 290 ہیں آئینی نوعیت کے معاملات کیسز. پیچیدہ ہوتے ہیں، اس پہ وقت لگتا ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، عدالتی نظیریں آتی ہیں. میرا سوال وہیں کا وہی ہے کہ یہ سب چلیں. میں مانتا ہوں کہ حکومت کی یہ تمام حکمت عملی جو ہے نا بالفرض یہ اچھی نہیں ہے، آپ کی نزدیک بری ہیں، بٹ میرا سوال ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ احتجاج، اپوزیشن کا الائنس، امریکہ سے توقعات یا خط لکھنے ہیں؟ امریکہ سے توقعات ہمارے نہیں ہیں. جو سب ہم پہلے بھی مداخلت کے خلاف تھے، ہم آج بھی مداخلت کے خلاف ہیں. ہاں، پوری عالمی برادری سے ہمارے یہ توقعات ضرور ہیں کہ وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، کہ جیسے وہ باقی ملکوں میں کہ جہاں پہ ان کے سیاسی انٹرسٹ ہوں وہاں پہ آواز اٹھایا کرتے ہیں. آپ یوکرین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جارجیا میں الیکشنز ہوئے آواز اٹھائی جاتی ہے، بولیویا میں الیکشن ہو جائے، وینیزویلا میں ہو جائے، وہاں پہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. تو پاکستان میں میرے خیال بنگلہ دیش میں کتنی آواز اٹھائی گئی. مداخلت نہیں، یہ مداخلت نہیں ہے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں. ناٹ ایٹ آل. اگر آپ کسی ملک کو، اگر تو وہ ملک کہتا ہے کہ ہم آئینی طور پہ ہم ایک ڈکلیئرڈ جمہوریت ہیں، اور اس کو صرف یہ کہنا کہ آپ اپنے آئین کے تابع ہوں، آپ جمہوریت کے تقاضے پورے کریں، بنیادی انسانی حقوق تو ہمارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کنونشنز، آبلیگیشنز، ٹریٹیز، اس کے بھی ہم پابند ہیں. آپ نے دیکھا جی ایس پی پلس اسٹیٹس آپ کا جو ہے اس کے اوپر اب ایک سوالیہ نشان آ گیا. انہوں نے اندیا دے دیا. اب جب لیٹر آن ان دا ایئر ان کا وفد آئے گا اس کو ریویو کرنے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس پہ ایک کوسچن مارک ہے. آپ کی حکمت عملی کیا ہے میرا سوال؟ ہماری حکمت عملی اب آپ دیکھیں، امریکہ والی آپشن تو مائنس کر دی نا کہ ہمیں ان سے امید نہیں. ہم اپوزیشن الائنس بالکل بنا رہے ہیں. ہم ساری اپوزیشن کی جماعتوں سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو خطرے لاحق ہے وہ باہر سے نہیں ہیں، وہ اندر سے ہی ہیں. 8 فروری کو کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ 8 فروری کو جیسے خان صاحب کی ہدایت ہے اور جیسے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان بھر میں احتجاج ہوگا، ریلیز ہوں گی، سوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. اس کو ایک سیاہ دن کے طور پہ منایا جائے گا. میری درخواست 8 فروری سے یہ ہے، آپ سب سے بھی ہے، یہ جو پیکا ایکٹ لایا گیا ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک فریب پہ مبنی الیکشن کا نتیجہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی 8 فروری کو پریس کلبز کے باہر آپ احتجاج کریں گے. ہم نے ہر سیاسی جماعت کا احتجاج ہو یا جشن ہو وہ کور کرنا اور ہم کرتے رہے ہیں. بالکل ہمارا یہ کام ہے. لیکن پیکا کے اوپر میں عرض کرتا ہوں پیکا کے اوپر ملک بھر کے پریس کلبز، ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں
ملک بھر کے صحافتی بالکل حلقے سراپا احتجاج مسلسل ہیں۔ سراپا احتجاج بالکل ہیں، ہیں۔ اپنے ٹاک شو سے لے کے پریس کلب میں جا کے ہم خود بنفس نفیس ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ہم اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے بالکل۔ کہ آپ کو پہلے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی، پھر 100% قانون سازی کرنی بالکل چاہیے ایسے ہی یہ ہونا قانون چاہیے۔ پاس کرنے کے بعد آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کنسلٹیشن قانون سازوں سے بھی اور وہ اتنا consult مبہم کیا ہے، گیا۔ اتنا مبہم ہے کہ کسی ایک مدعے کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ بالکل میں کہہ سکتا ہوں آپ کا جو بیان ہے اس میں اداروں کے اندر بغاوت یا اداروں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یا اس سے ملک کی ساکھ اور تو اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ساکھ ان کے اوپر کوئی تہمت آپ نہیں دیکھیں لگا نا، سکتے۔ آپ سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان میں یہ بل خود ڈیبیٹ نہیں ہوا۔ جب قانون سازی ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کی جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے اور ملکوں میں کئی مہینوں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اسپیشلی آئینی ترامیم کے اوپر۔ تو دیکھیے اس ملک میں جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، جس نوعیت کی اور جس طرح ہو رہی ہے، اس پہ تو بہت بڑا اچھا، سوالیہ میں نے آپ سے نشان ہے۔ چونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی آج رہتی ہے، ہوئی ہے ملاقات۔ کیا یہ بات درست ہے کہ شاہ صاحب از امنگ دوز ویری فیو سینئر پولیٹیشینز ود ان پی ٹی آئی، انہوں نے خط بھی لکھا بلاول کو اور دیگر کو بھی، who still believes کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے؟ آف کورس دیکھیے وہ ایک سیاستدان ہے، سیاستدان ہمیشہ ڈائیلاگ میں یقین رکھتا ہے، دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ حالانکہ جو پیپلز پارٹی کا کردار رہا ہے پچھلے ایک سال میں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ان سے کوئی توقع ہونی چاہیے، مگر پھر بھی ہم پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ جمہوریت کا کو علمبردار سمجھتی ہے، جو کہ آئین کا اپنے جو کہتے ہیں کہ آئین ہم نے پاکستان کو دیا، تو اس کے تحت ہم پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ایک دفعہ یاد تو کرائیں کہ یہی ہے وہ آئین جو بلاول بھٹو صاحب آپ کے نانا نے بنایا، یہی ہے وہ جمہوریت کے جس کے لیے آپ کی والدہ نے اپنی زندگی قربان کی، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہی ہیں وہ دو چیزیں کہ جس کے لیے آپ سیاست میں آئے، تو آپ ان دو کو پیچھے رکھ کے اقتدار کے پیچھے کیوں دوڑے پھر رہے ہیں؟ اتنا تو ہم پہ بنتا ہے کہ ہم کو تھوڑا یہ بتلائیں کہ تھوڑا یاد کیجئے، اپنی جماعت کا ماضی یاد کیجئے، اور شاید اس کے ساتھ کوئی انصاف کی کر سکے وہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو شاہ صاحب ابھی بھی مذاکرات کی حامی ہے، لیکن اس بیچ میں یہ بھی تو بڑی قابل غور بات ہے نا مہربانو صاحبہ کہ ان کا اور خان صاحب کا رابطہ یا کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہے۔ آئی ریممبر کہ اس سے پہلے جب زمان پارک ہو یا کبھی وہ ڈیالہ جانا پڑے انہیں کیس میں، جب انہوں نے خان صاحب سے کوئی بات کی، انہوں نے اس پہ کان دھرے بات مانی، ان لائک ادرس۔ بالکل۔ تو کیوں نہیں پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت شاہ صاحب کو آن بورڈ لیتی، ان کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھاتی؟ اس کا جواب قیادت ہی دے سکتی ہے، میں تو نہیں دے سکتی۔ آ سکتے ہیں بالکل، وہ کوٹ لکھپت جیل میں جہاں جیل کوٹ لگتی ہے وہاں پر وہ آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، نہ صرف میرے والد سے مگر وہاں پر باقی اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ان کا تو پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے، لیکن ہاں وہ اس پہ اتنی دلچسپ بات ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں 2 دفعہ پروڈکشن آرڈر جاری کر چکے ہیں، اب وہ روٹ کے، ہاں وہ بے بسی کا تو عالم یہی ہے نا، اب وہ روٹ کے بیٹھ گئے ہیں مگر استعفیٰ دے دیں۔ میرا پروڈیوسر مجھ سے روٹ رہا ہے، کہتا ہے بریک لے لیں، ایک چھوٹی سی بریک ناظرینوں، پھر ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پلس کیا ہے۔ لائیو جام میں خوش آمدید، اب وقت ہے پبلک پلس کا، کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس موضوع پر۔ آج وقت کم ہے تو صرف ایکس کی حد تک ہم رہے ہیں محدود، کہ ایکس پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹاپ 4 ٹرینڈز کیا ہیں۔ اگین جو پولیٹیکل رائیولری ہے پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کی پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ٹاپ ٹرینڈ میں ہے، کیونکہ ایک طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتشاری کہا جا رہا ہے، اس کے اندر انتشار کی بات کی جا رہی ہے جو کہ پرو گورنمنٹ ایک ٹرینڈ ہے، اس میں گو کے ٹویٹس کا جو تعداد ہے، جو نمبرز ہیں، وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بٹ چونکہ ان ٹرینڈ ہے ابھی رائٹ ناؤ، نیا ٹرینڈ شروع ہوا، تو اس لیے یہ 2 ٹرینڈ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے خلاف ہیں، حکومت کے حق میں اور ان کے حامیوں کی جانب سے ہیں۔ لیکن جو تیسرا ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، وہ اگین پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کا ہے، جس میں مینڈیٹ چور اردلی حکومت کا ہیش ٹیگ یوز ہو رہا ہے، جہاں اوپر تحریک انتشار میں انتشار کا ٹرینڈ تھا، وہیں یہ پرو پی ٹی آئی ٹرینڈ نمبر 3 پہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس ٹرینڈ کے حق میں زیادہ ٹویٹس ہم نے ایکس کے اوپر دیکھے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ٹاپ پہ 2 نئے لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں۔ ہاں البتہ نمبر 4 پہ جو ٹرینڈ ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ان ٹرینڈ ہے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں آپ کو یاد ہے کہ 3 جج صاحبان کا ٹرانسفر ہوا، جس کا میں ذکر پروگرام کے آغاز میں کر چکا ہوں۔
جس کی تائید آج چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی کی ہے، جس کی تائید آج سپریم کورٹ بار نے کی ہے، جس کی تائید آج سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی کی ہے۔ البتہ اسلام آباد بار کے دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ سراپا احتجاج رہے، انہوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا، لیکن اب یہ 3 ججز نہ صرف یہاں آ گئے، ان کے کورٹس بھی بن چکے، ڈویژن بینچ میں ان کی سینیورٹی لسٹ بھی جاری کر دی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔